You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुलाकात के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। यकीनन कानून की शक्लें ऐसी होती हैं जिनको मेरे जैसे के लिए समझना बहुत मुश्किल है, और बहुत सी बातों को कानूनी पेचीदगियाँ समझ नहीं आता। आज जो चीज़ सच है कल झूठ होगी, और कल जो चीज़ सच होगी वो परसों झूठ होगी। मेरे साथ आज काबिल एहतराम जनाब इरफान कादर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी रहे हैं, और आपने इस वक्त जो है स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर लीगल रिफॉर्म्स, और यकीनन रिफॉर्म्स जो हैं ये हमारी कानून के लिहाज से ही रिफॉर्म्स होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आप एक्स अटॉर्नी जनरल हैं, एक्स जस्टिस लाहौर हैं। एक चीज़ जो मैं इनके बारे में देखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं यकीनन उस लिहाज से भी बात करूंगी कि आपने बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में, और आपने पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन का भी मेंबर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी रहे हैं। और सर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ किया। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया, मगर क्योंकि आज के दौर में माय हार्ट ब्लीड्स जब मैं देखती हूँ कि वी आर सो पोलराइज्ड कि हर इंसान सिर्फ अपने ही मकतबा फ़िक्र के प्रोग्राम्स में जाता है। मेरा कोई मकतबा फ़िक्र नहीं है, मेरे लिए पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं बाहर बैठी हुई हूँ, जिस चैनल के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पर बेशुमार इंडियंस भी हैं, मैं ख़ुद भी पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम्स करती हूँ, और जब बाहर का मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है, और मैं वहाँ बैठी भी हुई हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत सी चीज़ें नामालूम सच क्या है और झूठ क्या है ये समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा ये पोलराइजेशन जो है, मुझे एहसास है कि आपसे सिर्फ मैं कानून के लिहाज से ही बात कर सकती हूँ, मगर ये पोलराइजेशन एट द एंड ऑफ द डे विच इज़ डिवाइडिंग नेशन वेरी बैडली, इसके बारे में कोई क्लू आपके पास या क्या है आपके पास? जी, पोलराइजेशन पाकिस्तान में इसलिए है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, और हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं आपस में एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, और हमारी ईगोज जो हैं वो बहुत इन्फ्लेटेड हैं, और छोटी छोटी ईगोज के ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त को बहुत ज्यादा उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्योंकि मेन जो बड़ी पार्टी हैं वो अब इस वक्त मेनली 3-4 पार्टियां हैं, उसके अलावा कुछ और हैं, तो कुल मिला के कोई 8-10 पार्टियां बनती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं वो हार्डली 3 या 4 पार्टीज हैं। उन्हीं के कोलिशन में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लेकिन उनके जो डिफरेंसेस हैं वो, और फिर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वहां पे भी वो जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो होती है एक जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, वो ट्राइकोटमी के जो लिमिट्स हैं हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, और उसका जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है तो लोग जो हैं वो भी आपस में डिवाइड हो जाते हैं। कोई ए पार्टी को पसंद करता है, कोई बी पार्टी को पसंद करता है, कोई सी पार्टी को, कोई इंस्टीट्यूशन एक्स को पसंद करता है, कोई इंस्टीट्यूशन वाई को पसंद करता है। और फिर ये कांस्टेंट ये जो एक आपस में एक डिफरेंस हम लोगों में पैदा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा जरूरी है कि हमारे अंदर एक नेशनल चार्टर या एक नेशनल कोहेजन होना चाहिए, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले भी आया था, उन्हीं लाइंस पे बाकी पार्टीज भी अगर मिल जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाएं और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएं, ताकि फिर ये जो पोलराइजेशन है इसमें कमी आ सके। बहुत शुक्रिया। चार्टर ऑफ डिसिप्लिन, और यकीनन आप लीगल रिफॉर्म्स के लिए जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, और यकीनन इस पे आप डेफिनेटली काम करेंगे। सर दुनिया में जब क्लैमिटीज़ होती हैं, जब आफात आती हैं, तो कौमें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में इतना बुरा सैलाब आया, वो लोग आज तक भी सेटल नहीं हो पा रहे। गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रजीम चेंज हुआ तो महंगाई की वजह से हुई। हम तब भी रोते थे कि महंगाई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब सर
آپ سے میں قانون کے لحاظ سے بات کرتی ہوں. کیا وجہ ہے کہ کل تک قانون میں جو لوگ غلط تھے ایک دم سے قانون میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ آج وہ لوگ صحیح ہو گئے ہیں؟ قانون میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہماری جوڈیشری میں تبدیلی آئی ہے. کیونکہ ہمارے جو ججز ہیں، اگر آپ جوڈیشری کا جو ایولیوشن ہے ایور سنس لائرز موومنٹ، جس کے تحت کہ وہ چیف جسٹس جس کو جنرل مشرف نے نکالا تھا، جب وہ بحال ہوئے تو وہ اور ان کے تمام جو رفقاء کار ہیں، ان کے جو مسلک کے ججز ہیں، وہ تمام لوگ خلاف ہو گئے اس وقت کی جو آرمی رولر تھے ان کے. اور حالانکہ وہ انہی کے پی سی او کے نیچے انہوں نے اوتھ اٹھائے تھے اور وہ ججز بنے تھے، لیکن جب وہی پی سی او کی تلوار ان پہ چلی تو انہوں نے ڈفرینٹ سٹینڈرڈ سیٹ کیے، اور فوج اور جوڈیشری جو کبھی اکٹھے تھے وہ علیحدہ ہو گئے. اور اس کے بعد جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئی پاکستان میں، جو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 میں، وہ پھر جوڈیشری کے ساتھ اس وقت ڈیگرز ڈران اس لیے ہو گئے، بلکہ جوڈیشری ڈیگرز ڈران ہو گئی کیونکہ وہ جو چیف جسٹس تھے جو ریسٹوریشن چاہتے تھے، ان کی ریسٹوریشن آصف زرداری صاحب جو تھے انہوں نے کچھ وقت لیا، جس کی وجہ سے کہ وہ جوڈیشری جو ہے وہ ناراض رہی ان پہ، اور انہوں نے زرداری گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے پے در پے فیصلے کیے، اور اس میں جو لا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور ایک قسم کی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس پاکستان میں ہوئی. اس کی پہلی مثال یہ ملتی ہے. اور وہ جو غلط جوڈیشل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئے تھے، جب نیکسٹ گورنمنٹ آئی میاں نواز شریف کی، تو پی ٹی آئی نے کچھ کیسز کر دیے، اور انہی غلط پریسیڈنٹس پہ بیس کرتے ہوئے یہ پاناما کا فیصلہ آیا اور کچھ اور فیصلے آئے. اور پہلے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹرشپ سے غلط طریقے سے نکال دیا اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا. اس کے بعد میاں نواز شریف کو بھی ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نکال دیا. اور عمران خان صاحب جو کہ جوڈیشری جن کے ساتھ بہت ہم آہنگ ہو رہی تھی، اب جب جوڈیشری نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس وقت اپنی طاقت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، تو جوڈیشری نے اب ایک نیا انہوں نے اپنا ان کو بھی چھوڑ دیا ہے. تو جوڈیشری فرام ٹائم ٹو ٹائم سب کو چھوڑ دیتی ہے. اپنے تمام جو بینیفیکٹرز تھے جوڈیشری کے، یا مختلف جو پولیٹیکل جو لوگ تھے، سب سے جوڈیشری کی کوشش تھی کہ کنارہ کشی کر لے تاکہ وہ خود سروائیو کر سکیں. کیونکہ ان کا اپنا سروائیول جو ہے وہ بہت خطرے میں اس لیے ہے کہ جب بھی پاکستان میں نئی پارلیمان بنے گی اور اس پہ کنسنسس اورینٹڈ جوڈیشری اگر ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی، تو بہت سے ججز جو ہیں وہ شاید پھر اس جوڈیشری کا حصہ نہ رہے. شکریہ سر. آپ نے ابھی ایک لفظ کہا کہ فوج اور جوڈیشری اکٹھے تھے. سر ظاہر ہے انسان ایک کی باڈی بھی ایک ایگزامپل ہے کہ وی ہیو ڈفرنٹ سینٹرز ان دا برین، اینڈ ہر سینٹر کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہے، یا اس کا اپنا سسٹم ہے، کوآرڈینیشن ہے. کیا وجہ ہے کہ فوج اینڈ جوڈیشنری اکٹھے تھے؟ فوج تو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، فوج کا جوڈیشری کے ساتھ اکٹھا ہونا مجھے معنی سمجھا دیں اس کے. یہ پاکستان، آج کے پاکستان میں بھی اور کل کے پاکستان میں بھی دس کوسچن از ایکسٹریملی ریلیونٹ، کہ آپ نے یہ کہا کہ فوج اور جوڈیشری اکٹھا ہونا یا نہ اکٹھا ہونا، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ڈزنٹ میک سینس کہ فوج اور جوڈیشری کا اکٹھا نام ہے، ان کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کام. It may not make sense in many countries, but in countries like Pakistan it makes not only sense, lot of sense, because ہر ملک کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پولیٹیشینز اس قدر لڑائی شروع ہو جاتی ہے ان کی آپس میں کہ وہ پھر جو رولز آف دا گیم ہے نا وہ ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ملک جو ہے when the country is not being run in accordance with the provisions of the constitution, it is then that judiciary steps in with the help of politicians, and it is also then that the army, فوج بھی پھر بیچ میں آ جاتی ہے اور politicians ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. بہت سے political forces جو ہیں جوڈیشری کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور بہت سی پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ فوج کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور کئی دفعہ فوج اور جوڈیشری بھی آپس میں مل جاتی ہے. اور ان حالات میں کوشش وہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایز فار ایز پاسبل
ملک جو ہے اس کو واپس جمہوریت کی راہ پہ گامزن کیا جائے اور کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف لایا جائے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی اکیلے پولیٹیشین پہ چھوڑ دیں تو شاید پولیٹیشین ان آئسولیشن اس کی کوشش ہوتی ہے. ہر سیاستدان کے اندر ایک ڈکٹیٹر چھپا ہوتا ہے اور ہر ڈکٹیٹر میں ایک جمہوریت پسند شخص بھی چھپا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ نہ تو صحیح قسم کی کبھی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ہے اور نہ یہاں پہ کوئی صحیح قسم کی جمہوریت قائم ہوئی ہے. تو تجربے سے ہم سیکھ رہے ہیں. ہم پاکستان میں ڈیموکریسی از ایوالونگ اور یہ جو ایوولوشن ہے یہ بڑا ہیلدی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر یہ ایوولوشن جو ہے یہ کسی کروٹ بیٹھے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گی کہ فوج کا رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہوگا اور جوڈیشری کا بھی کم ہوگا پرووائڈڈ کہ سیاستدان جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کا رول مل کے ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی حکومت چینج ہوئی تو آپ اس وقت پارلیمنٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں. اگر یہ چیز آپ نہ کریں اور آپ پارلیمان کو مضبوط کریں بجائے جوڈیشری کو مضبوط کرنے کے کہ جوڈیشری جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بھی آپ کا وہ آربیٹر بن جائے تو اس سے پھر پارلیمان بھی ویک ہوتی ہے اور پھر جن لوگوں نے جو کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں عوام کے جن کے ذریعے کے اسٹیٹ نے ریاست نے اپنا کام چلانا ہے پھر وہ نہیں چلا سکتے پھر کوئی اور لوگ چلاتے ہیں. پھر یہی وہ جو ایلینز ہیں یا اسٹرینجرز ہیں پھر وہ اس پہ فیلڈ میں آ جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ نے ایکسپلین کیا. ابھی آپ نے ایک لفظ کہا اگین میں آپ ہی کی بات سے لیتی ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ قانون کی زد میں آتی ہیں تمام چیزیں کہ سیاستدان یا تو جوڈیشری کو انوالو کرتے ہیں یا فوج کو انوالو کرتے ہیں اور جس میں یہ میں آج سے نہیں میں نے پچھلے کئی عرصے سے فوج کے بارے میں جتنے برے الفاظ سیاستدانوں کے منہ سے سنے جب سیاستدانوں کے منہ سے اور پھر جب ضرورت پڑی تو فوج سے ہی انہوں نے مدد طلب کی تو یہ ملک تو دنیا میں تماشا بن کے رہ گیا. اب رہا جوڈیشری کا معاملہ. ہر پولیٹیشنز جب آتے ہیں میں مائنس کی اگر پالیسی کو دیکھتی ہوں تو پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے جناب الطاف صاحب کو لے کے آئے تھے. بھٹو صاحب کو مائنس کیا, الطاف صاحب آتے ہیں ایم کیو ایم کو سندھ میں کھڑا کرتے ہیں. ایم کیو ایم سے الطاف صاحب کو مائنس کیا تو ایم کیو ایم کی 3-4 شاخیں بنا دیں. اس کے بعد آج آپ کوئی بھی حکومت دیکھ لیں آپ کے زرداری صاحب آتے ہیں تو اس دوران 2 وزیر اعظم چینج ہوتے ہیں. پھر بے نظیر صاحبہ کو پورے 3 سال 3.5 سال یعنی ان کا پورا ٹینیور ہونے ہی نہیں دیا. 2-3 بار آتی ہیں الٹیمیٹلی ان کا بھی اسیسینیشن ہو گئی مائنس ہو گیا. جناب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے کوئی بھی ٹینیور اپنا پورا نہ کر سکے. اب پھر عمران خان صاحب کو لے کر آیا گیا نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کے بعد, عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد اب ہمارے جناب شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. اگر یہ پولیٹیشنز نے یہ ڈگر نہ چھوڑی ڈونٹ دے سی کہ دے آر ہرٹنگ دیم سیلف فار دا فیوچر. دے کبھی بھی کوئی اسٹیبل پاکستان یا اسٹیبل پارٹی نہیں آئے گی. یہاں پر جوڈیشری کیوں انوالو نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں جوڈیشری کو جب دیکھتی ہوں تو ہر حکومت خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نواز شریف گورنمنٹ نے 30-32 سال اس ملک پہ حکومت کی مگر انہوں نے اپنے اپنے بیوروکریٹس اپنے بندوں کو اپوائنٹ کیا. It's very unfortunate in Pakistan. There are very many eligible people. They don't get the position. Whereas those who are close to these politicians, they appoint them for their own benefit. Do you mind to address this concern? پاکستان جو ہے وہ آج کل کی جو دنیا کی جو جمہوریتیں ہیں اس سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جو بڑی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر بن گیا تھا اور پھر جو کچھ ٹرمپ نے کیا اور پھر جس طرح سے کورٹ ورڈکٹ کے ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بنا اور امریکہ میں بھی اس قسم کی پولرائزیشن ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اس لیے یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ود ان دا پولیٹیشینز کسی بھی ملک میں اس سے اگر آپ اس کو تماشا کہہ رہی ہیں تو میں نہیں کہتا کہ یہ تماشا نہیں ہے. سب ہی پھر تماشا بن رہے ہیں. پاکستان از نو ایکسیپشن. تو پاکستان جیسے میں نے کہا ایک فیز سے گزر رہا ہے. باقی ملک بھی یونائٹڈ کنگڈم کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کتنے ریپڈ چینجز ہوئے, کتنے پرائم منسٹرز آئے, کتنے گئے اور وہاں پہ بھی بہت ڈفرینسز ارائز ہوئے. تو یہ آج کل یہ چیز چل رہی ہے دنیا میں.
تو میں اس چیز سے کوئی نا امید نہیں ہوں پاکستان کے لیے، نائدر آئی ایم اے پیسمسٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ایکسپیرینسز ہیں ہم نے جو اب تک حاصل کیے ہیں، ہمیں اس سے ڈیفینیٹلی سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں آگے لے کے جانا ہے ملک کو. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جیسے شروع میں آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ پولرائزیشن کم ہونی چاہیے، اور یہ جو ڈفرینسز ہیں کہ ہر کچھ سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی فوج کی طرف دیکھتا ہے یا ہر کوئی عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، بیکاز ہمارے نیبرنگ کنٹری میں ایسا نہیں ہو رہا. ایون بنگلہ دیش ہم سے اس معاملے میں آگے چلا گیا، تو ہم ڈیفینیٹلی پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن میں پھر بھی ہوپ فل ہوں کہ آنے والے دنوں میں سینٹی جو ہے وہ انشاءاللہ اٹ ول پریویل. اور ابھی پولیٹیشینز جو بہت زیادہ ڈیگز ڈرون تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. مثلاً ایک بہت خوش آئند چیز جو ہوئی وہ پچھلے چند سالوں میں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ بہت آرچ رائیولز تھے ایک دوسرے کے، لیکن یہ اکٹھے ہوئے. اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو بہت سے لوگ دوسرے تھے ان کی پارٹی کے، انہوں نے گو کہ ایک نئی پارٹی بنائی ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے الیکٹیبلز لے کے آئے تھے، وہ بھی جیل کر رہے ہیں نئے سیٹ اپ میں. تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی جو اگر بین نہیں ہوتی اور پی ٹی آئی مائنس عمران خان اگر یہ بھی جیل کر جاتے ہیں، تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگر فوٹنگز پہ پھر قائم ہو جائے گی. سر پاکستان، آپ نے بھی انٹرنیشنل کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ تو، اگر امریکہ کی مثال دیتے ہیں، امریکہ تو لیڈ کر رہا ہے دنیا کو. آپ وہاں پہ نہیں بھی کچھ ہوتا تو ڈالر میں جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں، امریکہ از گیٹنگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ. اب امریکہ از ورکنگ تاکہ کوئی اور کرنسی ان کی کرنسی کو اوور کم نہ کرے. پاکستان کے پاس تو اپنے وسائل اور ذرائع بھی نہیں ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہر دور کے بیچ میں غلط کیسز آئے، اور پھر اگلی حکومت نے آ کے، ہر نئی آنے والی حکومت نے پچھلی حکومت کے اوپر کیسز کیے. ملک میں پیسے کا ضیاع ہوا، ججز کو بھی پیمنٹ ملتی ہے، لائرز کو بھی پیسہ ملتا ہے، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے. ابھی سر آپ قانون کے لحاظ سے ہیں، یہ جو نیب کے حوالے سے، آپ نیب کے ادارے کو بند کیوں نہیں کرنے میں کرتے؟ کیوں آپ تنخواہیں دے رہے ہیں جب ایک ادارہ بے بس ہے، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اور آپ امیجن کیجئے گا کہ قانون کا اطلاق ہو گیا ہے، پرانے کیسز کو ختم کیا، اور I'm a wife as well، اور میرا خیال ہے آدمی ہمیشہ پیسہ کماتے آدمی ہے، اپنی بیوی کے نام پہ لے لیا، بچوں کے نام پہ لے لیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی بیویوں کے نام پہ اور بچوں کے نام پہ ہو تو وہ یہ. سر یہ جو چیزوں میں ویسٹ ہے اور لیکیج آف منی ہے، اس کا کوئی سدباب ہے؟ دیکھیں، نیب کو آپ پوری طرح سے نہیں بلیک پینٹ کر سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کچھ انویسٹیگیشنز اس طرح کی ہوئی ہیں، کچھ ریفرنسز ایسے فائل ہوئے ہیں، کچھ کیسز ایسے بنے ہیں جہاں پہ کہ ہمیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا آنسر ملتا ہے. اور وہ ہماری سپریم کورٹ نے بھی کچھ کیسز میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ نیب جو تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہوا نظر آیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیب کا ایک بہت اہم رول رہا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے بینکنگ سیکٹر کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا، بیکاز ایک ایسا وقت تھا جب کہ لوگ بینکوں کے پیسے لے کے ڈیفالٹ کر چکے تھے اور اربوں روپے بینکوں کے تھے جو کہ بینکس کو واپس نہیں مل رہے تھے. تو جب سے یہ نیب لا آیا اس کے تحت جیسے ولفل ڈیفالٹ کے کیسز فائل ہوئے، لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے جمع کرانے شروع کر دیے. اور تقریباً شروع کے پہلے 4 سال میں تقریباً کوئی 240 بلین جو ہے پاکستانی روپیز میں، جو کہ اس وقت کے تقریباً 4 بلین ڈالرز جو تھے وہ نیب نے ریکور کیے تھے. پھر بڑے بڑے جو فائنینشیل سکیمز تھے اس میں لوگوں کا ہارڈ ارن منی تھا. پھر بڑی بڑی سوسائٹیز میں لوگوں سے انویسٹمنٹس لے لی، ان کو پیسے بھی لے لیے، ان کو پیسے واپس کیے، نہ ان کو زمین دی. تو یہ سارے معاملے نیب نے سیٹل کیے تھے. ہاں، جہاں نیب ناکام رہا وہاں ان کیسز میں جو کہ کچھ بیوروکریٹس کے خلاف کیے گئے یا کچھ پولیٹیشنز کے خلاف کیے گئے، وہاں پہ وہ بہت سے کیسز جو تھے وہ پرانے بنے ہوئے تھے اور وہ پولیٹیکل رائیولز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے. تو پلس یہ جو نیب کا لا ہے یہ اکراس دا بورڈ سب کو اپلائی کرتا ہے، لیکن ہماری جوڈیشری نے چند ججمنٹس ایسی دی ہیں، ایک ججمنٹ خاص طور پہ جس سے امپریشن یہ دیا گیا کہ ایز اف ججز جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں آتے ہی نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اور فوج کے جو لوگ ہیں ریٹائرڈ وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں آتے ہیں، اور یہاں پہ جرنیلوں کو بھی سزائیں ہوئی.
اور یہاں پہ بیوروکریٹس کو اور بڑے ٹاپ سٹار، لیکن کچھ کیسز میں بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. وہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ انڈیپینڈنٹ جب کوئی نیب جب بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، خاص طور پہ وہ والی نیب جو کہ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ مارز وجود میں آئے گی، میں جس کی طرف اشارہ دے رہا ہوں آئندہ جو پارلیمان ہے، تو وہ نیب کا لا جو ہے وہ بھی پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ بننا چاہیے. اس پہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں اس کو اس طرح سے ایوالو کرنا ہے کہ اس میں جو کچھ پٹ فالز ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے، اور وہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ریمیڈیڈ. اور کنسنسس کے ساتھ جب نیکسٹ جو پولیٹیکل سیٹ جو بھی پارلیمان آئے گی، اگر تمام سٹیک ہولڈرز میں کنسنسس کے ساتھ ایک لا بنتا ہے اور کنسنسس کے ساتھ نیب کا جو ٹاپ براس ہے وہ اپوائنٹ ہوتی ہے، تو آئی ایم شیور کہ نیب ایک بہت اہم ادارہ ہے. اور چونکہ ہم پاکستان سگنیٹری ہے اور پاکستان ممبر ہے، اور پاکستان نے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کوئی اینٹی کرپشن ادارہ نہ ہو. ساری دنیا میں ہے اور یونائٹڈ نیشنز میں اس پہ بڑا ایمفیسس لے کیا جاتا ہے. اور ہم چونکہ ممبر بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، تو ڈیفینیٹلی نیب کو رہنا چاہیے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. اس وقت آپ ظاہر ہے وکیل بھی ہیں، آپ ایکس اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، جسٹس لاہور بھی رہے ہیں، اور اس وقت آپ لیگل ریفارمز کی بات بھی کرتے ہیں. جب ملک کی عدلیہ ہماری اسٹرانگ ہے تو پھر اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی ملٹری کورٹس نے کام کیا. ڈو یو تھنک کہ اب اگر عام آدمی کا ملٹری کورٹ میں ان پہ مقدمات ہوتے ہیں تو ڈویژن یہاں پہ آ گئی کہ آپ کی عدالتوں کے اوپر سے یقین ملٹری کا اٹھ گیا کہ عام آدمی کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا، بیکاز آر کورٹس آر ناٹ ایلیجبل ٹو ڈو اے رائٹ ڈیسیشن. ڈو یو فیل سو؟ ہماری جو عدالتیں ہیں نا، یہ جو آپ کا امپریشن ہے کہ یہ بڑی اسٹرانگ ہیں یا بڑی انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ بڑی انسیکیور ہیں. یہ بالکل اسٹرانگ نہیں ہے، یہ بڑی کمزور ہیں. اور انہوں نے پچھلے جو 13-14 سالوں میں جو فیصلے دیے ہیں بہت سارے، اس میں انہوں نے اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے مختلف ڈبل سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اور انکنسسٹنٹ فیصلے دیے ہیں، جس سے کافی لیگل کیوس پاکستان میں مچ چکا ہوا ہے. اور اگر آپ بات کرتی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی، تو ہم نے سنا کہ جی وہ ملٹری کورٹس میں اگر چند سیولینز کے کیسز چلے گئے تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں لوگوں کے وائلیٹ ہو جائیں گے. ملٹری کورٹ سے بہت زیادہ سخت فیصلے اور بہت زیادہ ناانصافی مبنی فیصلے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے سرین خلاف تھے، جہاں پہ کہ ایک شخص جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا وہ پارٹی نہیں تھا، جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا اس کو سنا نہیں گیا، جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا اس کا ٹرائل نہیں ہوا، جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا اس کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا. یہ ساری چیزیں پچھلے 10 سے 12 سال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے فنڈامنٹل رائٹس کے نام پہ، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو اس قدر وائلیٹ کیا ہے کہ اگر میرے پچھلے 10 سال کے آپ پروگرام سنیں تو میں بہت سارے اسپیسیفک کیسز کا اس میں حوالہ دیتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ فیئر ٹرائل میں ٹرائل ہوتا ہے، پورا دیا جاتا ہے، ٹرائل میں اپرچونٹی آف ہیئرنگ ہوتی ہے، فیئر ٹرائل میں آپ کو اپیل ہوتی ہے. فار ایگزامپل ریپسٹ ہے، ایک مرڈرر ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، اس کو بھی ٹرائل ملتا ہے، اس کو بھی اپیل ملتی ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ اویلیبل ہوتا ہے لیو ٹو اپیل میں، اس کو بھی ریویو اویلیبل ہوتا ہے. اس کے لیے تو 6 فورمز ہیں. اور یہ جہاں پہ سپریم کورٹ میں کسی کے معاملے آ جائے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بغیر وہ پارٹی بھی نہیں تھے تو ان کو بائی دی اسٹروک آف دیئر پین ان کو نکال کے باہر کر دیا، اور وہ بیچارے چیخے مار رہے ہیں. اور اسی لیے یہ جو 2 قوانین آئے ہیں پیچھے جو حکومت لائی ہے، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور ایک یہ جو ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ، یہ دونوں قانون اسی لیے بنے ہیں کہ وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ ایک دفعہ ان لوگوں کو جو دادرسی نہیں تھی، جن کو سنا نہیں گیا تھا، جن کو ٹرائل فیئر ٹرائل تو کیا ٹرائل ہی نہیں ملا تھا، ان کے لیے یہ سارے قوانین آئے ہیں. لیکن اس وقت وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ وہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، پولیٹیکل پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ جو لیگل ایسپیکٹس ہیں
ہم دیکھ ہی نہیں رہے کسی قانون کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیگل ایسپیکٹس پہ بھی غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم قوانین کو جو ہے صرف اس پہ پالیٹکس کریں. میرا سر کوشچن تو میرا یہ تھا کہ اعلیٰ عدالتیں ہماری ہیں، اور اگر کسی اعلیٰ عدالت یا اعلیٰ ادارے کا رائٹ جو ہے اس کو سپریس کیا جائے تو دے ٹیک اے اسٹینڈ. ناؤ میرا کنسرن یہ ہے کہ ملٹری کی عدالتوں نے اگر عام آدمی کا ٹرائل کرنے کا کہا ہے تو دس مین دے ڈو ناٹ بلیو ان آور جوڈیشل سسٹم. تو کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فائٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سیولینز جو ہیں وہ ٹرائی نہ ہو ایون ود ریگارڈ ٹو ملٹری میٹرز، کیونکہ اگر امریکہ میں یا یو کے میں بھی اگر آپ فوج کی انسٹالیشنز میں گھس جائیں تو ڈیفینیٹلی آرڈنری کورٹس میں ان کے معاملے نہیں جائیں گے بلکہ دے ول بی ٹرائیڈ بفور دوز اسپیشل فورمز. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ سیولینز ٹرائی ہوں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے آئیں آئندہ آنے والے دنوں میں. فی الحال چونکہ یہ ایک ایگزسٹنگ لا ہے اور یہ اپیرنٹلی کانسٹیٹیوشن سے ان کانفلکٹ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ملٹری ایک ڈسپلن فورس ہے، اور اس کے ڈسپلن میں اگر آپ گھس کے اس کا ڈسپلن جو ہے اس کو آپ ٹاپسی ٹروی کر دیں تو نیچرلی پھر آرم فورسز کا جو لا ہے آرمی ایکٹ دیٹ ول کم ان ٹو پلے. تو لیکن اگر آپ یہ جو سجیشن دے رہی ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے. آپ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں فار دا لیگل ریفارمز اینڈ آئی بلیو سو there will be some legal reforms because parties اگر اپنا فیوچر پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں تو آج اگر ایک کے ساتھ زیادتی اور کل دوسرے کے ساتھ، اس سے پہلے ہم لگاتار میں تو 30 سال سے زیادتیاں ہی ہوتی دیکھتی چلی آ رہی ہوں. آئی وش کہ ہمارے ادارے اپنے تئیں اسٹرانگ ہوں. آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سر دوبارہ بھی کبھی ہمارے ساتھ آئیے گا ضرور. بہت سارے کنسرنز ہیں. ویلکم. آج صرف یہ ہو گیا تھا کہ میں تھوڑا سا ٹائیڈ اپ تھا، تو ورنہ مجھے بھی آپ کے کویسچنز سننے کا اور آپ سے گفتگو کا بڑا اچھا لگا، اور انشاءاللہ میں بھی لک فارورڈ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی دن. سر آئی فار شیور لک فارورڈ، کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ آ کے بات کرتے ہیں، ہمارے کنسرنز کو کلیئر کرتے ہیں تو یہ کلاؤڈینس کلیئر ہوگی. کمیونیکیشن میکس اے ہیوج ڈفرنس. بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام کو دیکھنے کا. آپ کے آف کورس کامنٹس کے لیے لک فارورڈ. سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو، اور ٹوگیدر وی کین میک اے ہیوج ڈفرنس. ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.